औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ या मैं, अना, खुदी अ, या ईगो, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। तो रूहानियत में बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले जब आप किसी भी स्पिरिचुअल जो है बंदे के पास जाएंगे या हो सकता है किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास या किसी गुरु के पास या किसी के पास भी आप जाते हैं तो वो या कोई स्पिरिचुअल जो फिगर हैं उनके पास आप जाते हैं तो एक क्वेश्चन अक्सर आपको ट्रेडिशंस में, तमाम ट्रेडिशंस में मैंने देखा है, तो वो ये मिलेगा आपको कि हु आर यू, कौन हो तुम। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कि हु आर यू एंड व्हाट डू यू ट्रूली वांट। एक तो ये होता है कि व्हाट डू यू वांट। फिर जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके जहन में फिर नए नए जवाबात आएंगे। तो ये अकेले में बैठ के आपने अपने आप से सोचना होगा, पूछना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं असल में क्या चाहता हूँ। एक तो ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये हो, गाड़ी हो, फलां 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 फलां, मगर हकीकत में आप क्या चाहते हैं, हकीकत क्या है असल में। तो आपने उस हकीकत तक पहुंचना है कि आपको अपनी ख्वाहिशात का पता होना चाहिए कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और असल ख्वाहिश क्या है आपकी। तो असल ख्वाहिश तक जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस दुनियादारी से शायद रिलेट ना करती हो, मे भी आखिरत की लाइफ से रिलेट करती हो कि मुझे आखिरत की लाइफ अच्छी मिल जाए, या मैं दुनिया से, कोई बंदा जो है वो कहता है कि मुझे दुनियादारी चाहिए, कोई दुनिया की ख्वाहिशें मांगता है, कोई दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ादी मांगता है, कोई जो है वो अ, कोई चीज़ मांग लेता है, कोई चीज़ मांग लेता है। तो जो रिक्वेस्ट है दुआ, वो तो एक रिक्वेस्ट है, वो उसके मैं पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। मगर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या अभी तक हम अपने अपनी ज़ात को पहचान पाए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मैं इसके साथ ही आपके साथ ये माज़रत करना चाहूँगा कि मैं इतना अरसा इस चैनल को नहीं चला सका हूँ या इस पर डिस्कस नहीं कर सका कोई भी चीज़। उसकी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी अरसा बीमार रहा। तो अब थोड़ा सही है कि मुझे कुछ टाइम मिला, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को मज़ीद आगे इसके अंदर लेके चलूँ। और कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ जो है, कुछ लोगों ने मुझे, कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि इस पर जो है वो ज़रूर लेक्चर दें। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि सेल्फ या मैं या अना क्या है। जब मैं बात करता हूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई बात करता है तो कहता है मैं, अपने यहाँ पे उंगली करता है कि मी, आई, मैं। तो क्या ये जगह जो है मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, इस जगह से ये क्या मेरी रिप्रेजेंटेटिव है ये जगह, या रिप्रेजेंटेटिव कोई और है जिसकी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ, जिसकी तरफ मैं उंगली कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे उंगली क्यों नहीं करता। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सोचता अपने दिमाग से हूँ, तो कि मैं दिमाग से सोचता हूँ तो सारी चीज़ तो दिमाग हुई, फिर दिमाग होना चाहिए, मगर दिमाग सारी चीज़ नहीं है। ना ही ये जगह मुझे रिप्रेजेंटेटिव जो है, मेरी रिप्रेजेंटेटिव ये जगह है। क्या अब ये इससे कॉन्सेप्ट ये लिया जाएगा कि सर से लेके पाँव तक मैं इस जगह को जहन में रखते हुए बात कर रहा हूँ, या मैं अपने दिल की तरफ इशारा करता हूँ अनकॉन्शियसली कि ये दिस इज़ मी, मैं, या इससे क्या मुराद है मेरी। मैं का कॉन्सेप्ट जो है अभी तक, क्या अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चली थी, मेरा जो दूसरा चैनल है इंग्लिश लिटरेचर वाला, उस पर साइको एनालिसिस का जो जो लेक्चर्स मैंने दिए, या स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे जो लेक्चर्स मैंने दिए, तो उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ, कि हम जब कोई अल्फाज बोलते हैं तो हम उनके अल्फाज के मतलब जानते हैं, तो हम उन अल्फाज के मतलब नहीं जानते। हम किसी भी लफ्ज़ का मतलब कंप्लीटली नहीं जान सकते। उसके लिए यह है कि हम पॉसिबिलिटीज़ में तो ज़रूर जाते हैं, मगर हम कंप्लीट लफ्ज़ का मतलब नहीं जान पाते हैं। तो मैं का कॉन्सेप्ट, अगर मैं ये कहता हूँ, अब मैं की डायमेंशंस में हम जाएंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में जाएंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो मैं को रिप्रेजेंट करती है, या क्या वाकई वो मैं है। मसलन एक बंदा कहता है माई बॉडी, मेरा जिस्म, जिस तरह से कहते हैं माई बॉडी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एक स्लोगन मशहूर हुआ था जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म
क्या जिस्म मैं है, क्या जिस्म मेरा रिप्रेजेंटेटिव है? आप इसको पॉज करके थोड़ी देर इस पे, अब इस लेक्चर को आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज करें और फिर बैठ कर सोचें कि क्या आपका जिस्म आपकी मर्जी, आपका जिस्म है, क्या ये जिस्म जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव है? जिस्म तो हर साल चेंज हो रहा है। बचपन से जो 2 साल पहले आप थे वो आज आप नहीं हैं, और 2 साल बाद जो आप होंगे वो भी आज आप नहीं हैं। अगर हम जिंदा रहते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है तमाम सेल्स जो हैं वो मर रहे हैं, न्यू सेल्स जनरेट हो रहे हैं, कुछ सेल्स मर जाते हैं, जिस तरह जो नाखून हैं ये डेड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, या हमारे बाल जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं। बाकी जो सेल्स हैं हमारे वो आइदर डिवाइड होकर 2 में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। वो एग्जिस्टेंस वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जो सेल 2 में डिवाइड हो गया तो वो सेल तो नहीं रहा जो पहले था। इसी तरह से जो हमारी बोन्स हैं, हर चीज़ रीस्ट्रक्चर होती रहती है, दोबारा से बनती रहती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं, आप इनको जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी तरह से आपका जो डीएनए है, डीएनए स्टोर्स एवरी टाइप ऑफ मेमोरी, जो कि आपके एंसेस्टर्स की मेमोरी थी वो भी आपके डीएनए में सेव है, ये भी साइंस बता चुकी है। तो सिर्फ मेमोरी जो है आपके ब्रेन में सेव नहीं हो रही है, आपके पूरे जिस्म में मेमोरी सेव हो रही है। तो आप इस चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे आपको पता लगेगा। इवन पानी की भी मेमोरी है, ये मैं अपने लिविंग और नॉन लिविंग के जो लेक्चर्स हैं उसमें बता चुका हूँ। लेक्चर जो मैंने पीछे दिया है इसी चैनल पे, उसमें बता चुका हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग में पानी जो है इटसेल्फ अप्रूव हो चुका है कि उसकी भी मेमोरी है। वाटर हैज़ मेमोरी, आप यूट्यूब पे जो है ये लिख के देख लीजिए, वाटर हैज़ मेमोरी, आपको उसके ऊपर जो है वो बाकायदा रिसर्च मिल जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च। तो उसके अलावा जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ के एक तो जिस्म है। तो जब मैं ये बात करता हूँ मेरा जिस्म, तो जो चीज़ मेरी है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? इट इज़ माई पोजेशन। मसलन दिस इज़ माई बुक, अगर ये मेरी किताब है तो दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माइन, समथिंग विच इज़ माइन इज़ नॉट मी। मैं, जो चीज़ मेरी है वो मैं नहीं हूँ। तो पोजेसर कौन है? जिसने पोजेस किया हुआ है सोल को। अब सोल क्या है? एक तो जिस्म हो गया। अब कोई कहता है कि जी जिस्म जो है वो मैं नहीं है बल्कि रूह मैं है। अब रूह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो रूह क्या है? रूह मैं किस तरह से हो सकती है? क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं रूह, मेरी रूह। तो जो चीज़ आपकी है वो आप कैसे हो गए? मेरी रूह, मेरी ज़बान, मेरा दिमाग, माई ब्रेन, माई हैंड्स, माई फीट, मेरे जिस्म, मेरा पाँव, मेरे हाथ, मेरी सारी चीज़ें तो मेरी पोजेशंस हैं। तो वेयर डू आई स्टैंड? मैं कहाँ पे हूँ फिर? जो मेरी ज़ात के अंदर एक बीइंग है जो सोचता है, जो ऑर्डर देता है, वो कौन है? वो क्या कंप्लीट एक इंसान है या कोई और चीज़ है? कोई क्या है वो? रूह, अगर आप उसे कहते हैं रूह का नाम देते हैं, तो फिर रूह जो है वो इंसान के जिस्म में आने से पहले भी रूह थी और इसके बाद भी रूह रहेगी। तो रूह का जो मैं है वो भी जिस्म का मैं नहीं होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं थोड़े से। इस पर हम इस तरह से बात करेंगे कि जिस तरह अल्लाह ताला ने, जब कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, रूहों को, तो उसने और तमाम मखलूक़ात को जमा किया और उसने पूछा, कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब दिया कालू बला, कि क्यों नहीं। तो रूह जो थी उस वक्त उसकी एक आइडेंटिटी उसके अंदर मौजूद थी। रूह जानती थी, रूह क्वेश्चंस का जवाब दे सकती थी। उस वक्त जिस्म का तो जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से कि जिस्म जो है वो बनाया, या क्या इस आदम को बाद में बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और उसमें रूह फूंकी। तो रूह जो थी उससे पहले मौजूद थी, इंसानी अरवा मौजूद थी, और इंसानी अरवा जो है वो मरने के बाद भी मौजूद रहेंगी। तो डेथ उस सेंस में डेथ नहीं हुई, मीन्स के डेथ डज नॉट मीन सीज टू एग्जिस्ट, कि आप कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, पैरिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मादूम हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं है। डेथ आपको कंप्लीटली ख़त्म नहीं करती। डेथ जो है वो तो इंसान की रूह जो है वो तो हमेशा से ज़िंदा रहती है और हमेशा से ज़िंदा है, वो तो मरती ही नहीं। तो फिर मरा क्या? जिस्म मरा, तो जिस्म भी नहीं मरता है क्योंकि वो भी ज़िंदा हो जाएगा। और अब आ जाते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ पे, जो कि है जैसे आप कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रीम्स। कि जब आप ख्वाब में अपने आप को देखते हैं तो आप उठ के कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा, तो वो आप नहीं होते हैं, वो आपकी रूह कह लें या एक
اور جسم ہے جو آپ جیسا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میں تھا, بیکاز دیٹ بینگ از ناٹ میڈ آف فلیش اینڈ بلڈ. وہ جسم, انسان کا وہ جسم جو ہے وہ گوشت کا اور بلڈ کا بنا ہوا انسان نہیں ہے, وہ ایک لائٹس کا وجود ہے. اس کے لیے پاسٹ اور پریزنٹ میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ پریزنٹ میں بھی جا سکتا ہے, وہ پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے, وہ فیوچر کی خبریں بھی لا سکتا ہے. اس لیے خواب میں آپ کو فیوچر کی خبریں بھی مل جاتی ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے میں نہیں ہوں, کیونکہ اس کی سوچ مجھ سے تو ملتی جلتی ہے, بٹ اس کی سوچ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ خواب میں اڑے گا تو وہ یہ کوشچن نہیں کرے گا کہ کس طرح سے پاسبل ہے میں خواب میں اڑ رہا ہوں, کیونکہ اس کے لیے اس کو پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں پاسبل ہیں جو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہیں. وہ کوشچنز نہیں کرتا ان کو. دوسری چیز کہ وہ بینگ جب آپ سے فار ایگزامپل کہ آپ کسی بڑے بزرگ سے, کسی بڑی ہستی سے ملتے ہیں تو آپ کویشچن کرتے ہیں کہ جی میں, جب آپ ان ویکفلنس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں پوچھنا تھا, میں نے یہ پوچھنا تھا, میں نے یہ کیوں پوچھا. تو مینز کہ آپ کی سوچ سے انڈیپینڈنٹ سوچ تھی, وہ آپ کے کانشیس سیلف کے یا کانشیس میں کے انڈر جو ہے کام نہیں کر رہا, وہ کانشیس سیلف کے انڈر نہیں چل رہا ہے. وہ بینگ ایک الگ سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. وہ آپ کی طرح سوچتا ضرور ہوگا, وہ آپ کی زبان ضرور بولتا ہوگا, بٹ ہی از ناٹ یو. وہ ایک الگ بینگ ہے. اور کچھ زبان میں جس طرح اسے یہ بھی کہا جاتا ہے, کچھ اس میں پاسبلٹیز بھی کہی جاتی ہے, دیٹ از کالڈ ہمزاد. تو وہ جو بینگ ہے وہ ہمزاد کا جو ہے وہ بینگ ہے. اور یہ جو من گھڑت باتیں بنائی گئی ہیں کہ جی ہمزاد جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور کچھ بھی اٹھا کے لے کے آ سکتا ہے اور آپ کو پوری دنیا کی چیزیں لا کے دے سکتا ہے, تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ تو آئی ڈاؤٹ اٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, انسان کے پاس یہ تصرف, انسان خود انسان کے پاس یہ تصرف موجود ہے. جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دربار میں انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کا جو ہے تخت ایک کون لے کے آئے گا, تو ان میں سے ایک عفریت, قرآن مجید میں آتا ہے کہ عفریت کی جو اس کا جو مطلب ہے, آپ جب دیکھتے ہیں میں نے جب دیکھا انسائکلوپیڈیا میں, تو اس کا مطلب تھا کہ ایول اسپرٹس کی اسٹرانگسٹ فارم جو ہے ایول اسپرٹس میں, دیٹ از عفریت. تو سلیمان علیہ السلام کے تابع تمام جنات تھے, چاہے وہ ایول تھے یا گڈ تھے, ساری قسم کے جنات جو تھے وہ ان کے تابع کر دیے گئے تھے. ان کے پاس ایسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکومت دی گئی تھی کہ وہ تمام جنات پہ حکومت کرتے تھے اور تمام جنات ان کے تابع تھے. تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا اس کا تخت اس سے پہلے کہ آپ محفل برخاست کر کے اٹھیں. تو پھر آگے ذکر آتا ہے کہ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا اور میں امانت دار ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا پڑا کہ مجھے امانت میں خیانت نہیں کروں گا. ظاہر ہے ایول اسپرٹس میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ امانت میں خیانت کرتا, مگر اس نے ساتھ ہی میں ایڈ کر دیا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا, میں امانت دار ہوں. مگر پھر آگے جواب آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب میں سے یا کتاب کا علم تھا وہ آیا اور اس نے کہا, یعنی کہ اس نے کہا کہ ان کا نام اسد بن برخیہ آتا ہے, جو کہ جن کا کہا جاتا ہے, کچھ روایت میں آتا ہے کہ جن کے پاس اسم اعظم تھا, کچھ کے پاس آتا ہے. تو اسم اعظم پہ میں لیکچرز دے چکا ہوں, آپ کو بھی ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں. تو اسم اعظم جو ہے اللہ کا ایک نام ہے جسے پڑھ کر جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہے, جس کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اسے پڑھ کے جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے تخت لے کر آؤں گا کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک واپس آئے. کچھ جگہوں پہ اس کی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے میں واپس لے آؤں گا, مینس کہ آپ ادھر دیکھیں اور اپنی طرف دیکھیں تو یہ نگاہ پلٹ کے واپس آ گئی. تو نگاہ پلٹ کر واپس آئے تو میں اس سے پہلے جو ہے اس کا تخت لے آؤں گا, اور وہ لے بھی آیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ تصرف موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. کس طرح سے کیا, کیسے کر سکتا ہے, اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. تو آپ جس بینگ کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ آپ نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ جیسا ایک اور بینگ ہوتا ہے. تو وہاں کا میں ویک فلنس کے میں سے اگین ڈفرینٹ ہو گیا, حالانکہ وہ دو وجود آپ سے ریلیٹڈ ہی ہیں, الگ نہیں ہیں آپ کی ذات سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی روح کو جاگتے ہوئے نکال کے باہر بھیج سکتے ہیں, جسے روحانیت میں بہت جو بلند مقام پہ ہوتے ہیں لوگ, وہ اپنی روح کو باہر نکال کے اور پھر مختلف جگہوں کی مقامات کی سیر کراتے ہیں. وہ دوسرے پلانٹس پہ بھی بھیج سکتے ہیں, وہ دوسرے شہروں میں, ملکوں میں بھیج سکتے ہیں, ان کو جا کے وہاں کی خبریں لے کے آ کے جو ہے آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں. تو روح جو ہے وہ اس کے کہنے کے مطابق وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو آپ کا نیول پوائنٹ ہے, ناف کے ساتھ سے ایک سلور کارڈ نکلتی ہے جو کہ اس روح کو آپ کے جسم کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کارڈ ہے اگر وہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے, روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے, اس کا تعلق جسم سے ٹوٹ جاتا ہے.
اور اسی چیز کو جو ہے جیپنیز میں ہاراکری ایک ورڈ تھا جو کہ میں نے پڑھا آپ کتابوں میں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو روح کا میٹنگ پوائنٹ ہے جسم کے ساتھ، جہاں سے وہ اٹیچڈ ہے، وہ نیول سے 2 انچ نیچے ہے ایک پوائنٹ، جس سے روح اور جسم اٹیچ ہوتا ہے آپ کا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ چاقو مار لیتے ہیں اس جگہ پہ، تو وہ دے ڈائی، کیونکہ جو روح کا جو ہے جسم سے اگر انہیں خودکشی کرنی ہوتی ہے تو دے کل دیم سیلوز لائک دس، کہ وہ نیول سے 2 انچ نیچے جو ہے چاقو مارتے ہیں، تو ہارا کری کہتے ہیں اس کو. تو انہوں نے روح کا جسم سے جو سلسلہ ہے منقطع کر دیا، اینڈ دے ڈائی. تو یہ ایک ان کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے. تو بہرحال اس میں جو مختلف ٹریڈیشنز گزرے ہیں کہ میں کون ہوں، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی آپ کے پاس خاطر خواہ پراپر جواب موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ ہوں، میں انسان ہوں. ایک جواب یہ آ جائے گا آپ کے ذہن میں، آپ کا نام آ جائے گا کہ میں فلاں ہوں. آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوں، سے فار ایگزامپل. اگر آپ ریلیجن پہ یقین کرتے ہیں، جو بڑے ریلیجنز ہیں تو وہ 3 ریلیجنز جو بڑے ہیں حضرت آدم کو مانتے ہیں، جیوز، کرسچنز اینڈ مسلمز. حضرت آدم کی ہی اولاد سمجھتے ہیں تمام ان کو. تو ان ریلیجنز کو ماننے والے تو وہ کہیں گے میں حضرت آدم کی اولاد ہوں، تو آدمی ہوں، آدم سے آدمی ہوں، انسان ہوں، ہیومن بینگ ہوں، مین ہوں، اے چائلڈ، اے گرون اپ مین، این اولڈ مین. تو روح تو بوڑھی ہوتی ہی نہیں، روح کی تو کوئی ایج ہی نہیں ہے، بیکاز اٹس میڈ آف لائٹ. تو روح کے اوپر میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ روح جو ہے اس کے 2 کانسیپٹس کس طرح سے ہیں اور کیا ان کا پاسبلٹیز ہے. اس پہ میں تھوڑی سی بات کر دوں گا انشاءاللہ، چھوٹا سا ایک لیکچر میں بنا دوں گا. تو نہ تو جسم میں ہے، نہ ہی روح میں ہے، نہ ہی وہ جو خواب والا بینگ ہے وہ میں ہے، نہ ہی آپ کا دماغ میں ہے. تو پھر میں کون ہے؟ میں نہیں ہوں تو رہ جاتا ہے. تو اسی لیے جو اسپریچول ٹریڈیشن، جو مسلم اسپریچول ٹریڈیشن ہے، اس میں پھر وہ ہو کا کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ ہو. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں نہیں ہوں اور وہی وہ ہے ہر جگہ پہ اللہ. اور یہی کانسیپٹ جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے، جو آپ کو کہا جاتا ہے واٹ آر یو، ہو آر یو، اینڈ واٹ ڈو یو ٹرولی وانٹ. تو آپ کی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو ایک کنٹرولنگ فگر ہیں، آپ ایک کنٹرولنگ پاور ہیں جو کہ اپنے جسم کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب اس میں ایک مزید چیز کمپلیکیشنز کو ایڈ کرتی ہے کہ جب آپ کو قرآن مجید میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کھالیں، آپ کے ہاتھ پاؤں، ہر چیز گواہی دے گی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. گواہی دینے سے مراد یہ ہے، اب اس کے بھی 2 کانسیپٹس ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، یا اے اللہ میں نے یہ کام کیا، فلاں وقت میں نے یہ کام کیا. تو آپ کی کھالیں یا ہماری جو کھالیں ہیں، ہمارا جسم ہے، ان سب کو قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، بولنے کی قوت عطا کر دی جائے گی، وہ سب بولیں گی. تو ان کا میں جو ہے، میرے ہاتھ کا میں مجھ میں سے ڈفرینٹ ہے اگین. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ہم کیونکہ زبان سے بول رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دی اونلی وے ٹو اسپیک. مگر یہ جو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں ساری ہمارے ڈی این اے میں، ہمارے ہاتھوں میں ساری ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈنگز ہمیں بعد میں بتا سکتی ہیں کہ دس از واٹ وی ڈیڈ، ہم نے یہ کام کیا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ ایز ویل. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں کہ کانسیپٹ آف دا سیلف، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اٹس ناٹ ایزی. کوئی بھی آپ کو اس کا پراپر خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے گا کہ کون ہے سیلف، کیا ہے سیلف، میں کا کانسیپٹ کیوں ہے، کیسے ہے. اب جانوروں میں بھی میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جانوروں میں بھی خود شعوری ہوتی ہے، جانوروں کا میں بھی ہے. اور اس کا ذکر جو ہے ڈاکٹر اسرار نے جو ہے، انہوں نے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے جو ہے لیڈر رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ ان سے تھوڑا سا، میں اگر وہ حیات ہوتے تو میں ان سے جا کے کوشچن کرتا اس بات پہ کہ سر لیونگ بینگس کا تو کانسیپٹ موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، نان لیونگ کا تو کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے کہیں بھی. نان لیونگ سے کیا مراد ہے؟ تو ہر چیز جو زمین میں آسمانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز زندہ ہے. اس کے اوپر میں لیکچر دے چکا ہوں، پچھلا لیکچر جو آپ سن کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس میں پتہ ہے سارا لیونگ اور نان لیونگ کا جو کانسیپٹ میں نے بتایا ہے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی.
اور اسی طرح سے خود شعوری کا کانسیپٹ بھی میں اس میں بتا چکا ہوں کہ وہ جانوروں میں موجود ہے. ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا. اسی طرح سے فرشتے جو ہیں ان میں بھی خود شعوری موجود ہے کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، تو ان میں بھی خود شعوری موجود ہے. خود شعوری کا کانسیپٹ، میں کا کانسیپٹ تو ان میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی ہے، شیطان میں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمسیلف وہ جو ہے وہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو کہا کہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی رب سوائے میرے، میں. تو تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ردائی میری چادر ہے. تم میں سے جو شخص تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر میرے کندھوں سے کھینچ رہا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ کر دو. یہ حدیث قدسی ہے. تو میں کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو دیتے ہوئے بہت جو ہے وہ یعنی کہ ناراضی کا اظہار کیا ہے. ان ادر ورڈز کہ میں تکبر میں جب آپ لے جاتے ہیں اس کو کہ میں، شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. تو آپ جب کسی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر تکبر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کو منع کیا گیا کہ اے ایمان والو کسی کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے. تو اسی لیے آپ کو کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. کوئی نان مسلم بھی اگر اپنی 80 سال کی عمر کے بعد آخری سال یا آخری دن مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نہیں برا کہہ سکتے. ایک یہ پوائنٹ جو ہے اس کو بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. دوسری چیز کانسیپٹ آف سیلف میں کہ خود ہی میں کیا چاہتا ہوں، میری مرضی کیا ہے. اب میری مرضی ہو سکتا ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا سونا، اچھے کپڑے پہن کے پھروں، اچھے جوتے پہنوں، اچھی گاڑی ہو، اچھی جاب ہو، واٹ ایور، ساری چیزیں میں مانگتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے، اور وہ کیا آ جاتا ہے؟ دا کانسیپٹ آف دا آفٹر لائف. کانسیپٹ دی آفٹر لائف کہ آفٹر لائف میں کیا چل رہا ہے. میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری آفٹر لائف جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے، مگر اس کے لیے میں جتنی بھی اسٹرگل کرتا ہوں میں کسی قابل نہیں ہوں، میں نہیں بن پا رہا ہوں ویسا جیسا میں بننا چاہتا ہوں. بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں کر پاتا ہوں. تو میں غلط رستے پہ چل رہا ہوں، میں صحیح ہونا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں چل پا رہا ہوں. تو کس طرح سے صحیح آنا چاہیے؟ تو وہاں آپ کو ایک خواہشات جو نفس امارہ ہے، جسے کہا گیا کہ یہ نفس ہے آپ کا جو آپ کو غلطیوں برائیوں پہ اکساتا ہے، وہ نفس ہے آپ کا، وہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ ہے. وہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کو برائی کے رستے پہ لے کے جا سکتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. 3 چیزیں ہیں جو آپ کو غلط رستے پہ لے کے جاتی ہیں. ایک نفس امارہ ہو گیا، ایک شیطان جو عام قسم کے شیطان ہیں جتنے بھی شیاطین ہیں، اور دوسرا جو ہے کرین جو آپ کی ذات کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ کر دیا گیا، وہ بھی ہے، اور ایک ابلیس تو ہے ہی ہے ظاہر ہے. تو کئی قسم کے شیطانوں کی بھی کئی جو ہے فارمز ہیں، اور شیطان قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم سے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح سے اور جگہوں پہ بھی ہے جو سے فار ایگزامپل کہ شیطان کو ہم نے اجازت دی، ہم نے کہا، سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں گے ترجمہ تو وہاں پہ ہے کہ ہم نے شیطان کو کہا کہ جا، تجھے اجازت ہے اپنے شہ سوار اور اپنے پیادے لیا، یعنی کہ اپنے جو ہے فوج لیا، تجھے اجازت ہے لوگوں کے مالوں اور ان کی اولادوں میں شراکت کی. تو یہ ایسی کانٹیکس میں جو ہے آیات ہیں کہ جن کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو شیطان کی جو ہے وہ ایول کی جو ہے آپ کو جو بھٹکانے والا 3 قسم کی ہیں. ایک کرین ہو گیا جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے شیطان، ایک وہ ہے جو شیطان ابلیس ہے اور اس کے جو فوج ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جنات وغیرہ جو اس میں سے ایول جنات ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے شیطانی فورسز ہیں، ایول فورسز ہیں، اور آپ کا نفس امارہ. اب جو ڈیزائرز کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، ڈیزائرز اصل میں کیا ہے؟ ڈیزائرز اصل میں یہ ہیں کہ میری خواہشات، میں ہوں گا تو میری خواہش ہوگی. تو خواہشات کی نفی سے ہی، تمام چیزوں کی نفی سے ہی سٹارٹ لیا گیا. کس طرح سے کہ اب اس میں تمام جو ہے پہلا کلمہ جو ہے اس میں کیا ہے، اصل میں کانسیپٹ کیا ہے پہلے کلمے کا؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ کانسیپٹ بڑا سٹرینج بھی ہے، بڑا عجیب بھی ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ نے اگر غور کیا ہو اس کے اوپر، تو امید نہیں ہے کہ غور کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے، مگر اگر وہ غور کریں تو ان کو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی خدا، کوئی گاڈ،
الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جس کی عبادت کی جائے، نہیں ہے کوئی معبود، یہ صحیح ٹرانسلیشن ہوگی الہ کی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب معبود کون ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ عبادت، عبودیت، بندگی، غلامی، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کی غلامی نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کا ورڈ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، جو ارکان اسلام ہے تو ان میں جو 5 جو ہے مل کے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو میں نے یہ سارے پرفارم کر لیے تو میں نے عبادت کر لی۔ عبادت ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ کریں، ڈوز، وہ ساری عبادت میں آ جاتی ہے۔ کہ آپ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ لو، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی عبادت ہے، یا آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ سڑک سے وہ ایمان کا جو ہے 70واں جو ہے وہ شاخ جو درجہ بتایا گیا تھا کہ وہ سڑک سے پتھر ہٹا دینا ہے، یہ بھی ایک جو ہے کائنڈ آف عبادت ہے کہ آپ لوگوں کا بھلا کریں، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو عبادت ہے، اب اس میں مختلف کانسیپٹس ہیں، ان کو میں پہلے بتا چکا ہوں اپنے اسم اعظم کے لیکچرز میں، مگر یہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ انہوں نے نہ سنا ہو تو یہ سن لیں، تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بندگی، غلامی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ غلامی آپ کس کی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا حدیث میں یا قرآن مجید میں کہ اے نبی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، لا الہ الا اللہ، تو خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ اے نبی، کیا آپ نے سورہ جاثیہ اور سورہ فرقان میں ایز فار ایز ریمبر یہ آیات موجود ہیں کہ اے نبی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یا الہ بنایا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ ہے کہ ہم نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، ہم نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف یہی ہے کہ گاڈ، اللہ کی بات مان لی جائے، دوسری طرف یہ ہے کہ نفس کی، شیطان کی، ایول کی، وہ تینوں ایک ہی بات ہوگی، تینوں کی بات مان لی جائے یا ایک کی ان میں سے بات مان لی جائے، تب یہ تینوں کی بات مانی جا رہی ہے، تو مان لیا آپ نے۔ اب 2 جگہوں پہ، تو وہاں پہ آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے نماز، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں جی میں نہیں پڑھتا، نفس کی بات مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے سستی ہو رہی ہے فلاں، تو آپ اس نظریے سے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو معبود کون ہوا؟ آپ کا نفس۔ تو آپ کو کافر قرار دینے کا مقصد یہ ہے، اس وقت کافر کا مطلب کفر ہے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز، یا مسلمان کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز، کفر کا مطلب یہی ہے انکار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں پڑھتا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عبادت ہے اس کا ورڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف ایک لمیٹڈ نہیں ہے، وہ بہت براڈ ہے۔ جو ڈونٹس کریں گے وہ بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے، جو ڈوز کریں گے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے جو روشن دان بنایا گھر میں، یہ کیوں بنایا؟ اس نے کہا تھا کہ روشنی اور ہوا اندر آئے۔ انہوں نے کہا، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز اندر آئے تو ہر دفعہ تمہیں ثواب بھی ساتھ ہوتا۔ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، عبادت کی نیت تھی یا نہیں تھی، چھوڑتے ہوئے، کرتے ہوئے، کوئی کام بھی کرتے ہوئے۔ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، عبادت ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ نے حکم دیا وہ سب عبادت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ برباد ہو جائے عبد الدینار و عبد الدرہم، تو صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح کہ عبد الدینار کیسے ہو گیا، عبد الدرہم کیسے ہو گیا، بندہ کیسے ہو گیا، پیسے کا بندہ کیسے، پیسے کا غلام، نوکر یا غلام کیسے، یا پیسے کا جو ہے وہ بندہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا جینا مرنا پیسے کے لیے ہے، تو وہ بندہ عبداللہ نہیں ہے، پھر عبد الدینار و عبد الدرہم ہے اس کے مطابق۔ تو اسی طرح سے کئی جو ہے اس کی فارمز ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ آ جاتی ہے، جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں مستقل، اور یہی چیز اسپریچول ٹریڈیشنز میں سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ آپ کو ذکر جو ہے، نفی اور اثبات کا جو کانسیپٹ ہے، نفی کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نفی کر کے پھر اثبات کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو، یہ بعد میں آتا ہے، بعد کی سٹیج ہے۔ جس وقت آپ کا نفس آپ کے تابع آ جائے، اور یہ الفاظ کا اثر ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جو آپ الفاظ بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو ان کا آپ کے اوپر افیکٹ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ انرجی کی فارم ہے الفاظ۔ پوٹینشیل انرجی سے آپ نے ان کو ساؤنڈ انرجی میں چینج کر دیا، ونس اٹ از کریٹڈ اٹ ول ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، کوئی بھی نام پڑھیں اللہ کا، کوئی بھی چیز ورد کریں، تو آپ کے کانوں تک آواز آئے گی نہیں، کہ آپ آواز کو پروڈیوس کریں، تاکہ وہ آواز جو ہے وہ پہ کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوگی، وہ انرجی وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ اور اس کی روایات میں دلیل موجود ہے تیسرے کلمے سے ریلیٹڈ، کہ وہ اللہ کے جو ہے عرش کے ارد گرد جاتے ہیں اور وہ گھومتے ہیں، اور پھر تیسرا کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ نے الفاظ جو ہے ان کو ادا کرنا ہے اپنی زبان سے۔ اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ انکار کرتے ہیں بار بار، اب اس میں بہت ایک امپورٹنٹ میں پوائنٹ یہ بھی دینا چاہوں گا کہ جب آپ کی خواہشات بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوں، تو آپ پہلے کلمے کا زیادہ ورد شروع کر دیں اگر، اور وہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جب بار 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 اس کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اپنے نفس کو، تمام شیاطین کو، تمام معبودوں کو کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف لمیٹڈ نہیں ہے کہ صرف وہ جو خدا ہوتے تھے جن کو وہ پوچھتے تھے وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، اس میں تمام معبود آ جاتے ہیں، انکلوڈنگ آر نفس امارہ کریم، جس جس کا حکم مانتے ہیں، وہ تمام معبود کی لسٹ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ بار 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 اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معبودوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے وہ اپنی خواہشات کے زیر تابع، جو آپ تابع تھے، وہ خواہشات سے آپ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی خواہشات ویسی نہیں رہتی، آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو، پھر آپ کے لیے دنیا داری اور یہ چیزیں تھوڑی سی بے معنی لگنے لگتی ہیں، آپ کو بے مقصد لگنے لگتی ہیں، آپ ان میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سورہ اخلاص، اس میں اللہ کا، میں اسم اعظم آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائیں گی یہ چیزیں، اسم اعظم والے لیکچرز جو ہیں میرے، وہ آپ غور سے سن لیں گے تو مزید یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، کیونکہ کچھ چیزیں وہاں پہ میں بتا چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں دو الفاظ ایسے ہیں، دو اللہ کے نام ایسے ہیں، اللہ الصمد، اللہ تو اللہ کا اسم ذات ہو گیا، اور اس پہ بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اسم ذات نہیں ہے۔ یہ مختلف جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح ہر نام سے پہلے ال لگاتے ہیں، تو الرحمن الرحیم، کسی کے ساتھ آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، مثلا الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، تو المحیمن، اب یہاں پہ ال لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اللہ، تو ال وہی والا ہے، اس کا مطلب ہے، ال کا مطلب ہے the، اور اللہ کا مطلب گاڈ، اللہ دا گاڈ۔ تو یہ ایک ریسرچرز نے جو ہے یہ پوائنٹ بھی رکھا ہے سامنے، تو آپ اس کو بھی غور کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ پہ بھی آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، مگر لوگوں کا میں پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ پوائنٹ بھی نکالا ہے اس میں، کہ اب ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اس میں اعظم جو ہے وہ ان ناموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ایک الگ نام ہے جو کہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا، صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو ملے۔ تو اس میں اعظم میں بتا چکا ہوں بہرحال، تو میرے نزدیک وہ اس میں اعظم ہے، آپ خود بھی اس کو سن کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ تو جب آپ انکار کرتے رہتے ہیں اور مستقل آپ اس کا ورد کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر انوار کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس سے آپ کے جسم کی جو کثافتیں ہیں وہ دھل کے آپ اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز سورہ اخلاص میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہے بے نیاز، جس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اللہ قرآن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں یا اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ الصمد اٹ سیلف جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جلالی نام ہے۔ تو آپ اگر بار بار جو اللہ الصمد اگر آپ پڑھیں گے صرف، تو وہ جلالی ہو جائے گا۔ جب آپ سورہ اخلاص میں پڑھیں گے اور ہر بار ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائیں گے، تو پھر جلالی افیکٹ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کی کیفیت میں جلال نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تو دو چیزیں آپ کو، جو مسلمان ہیں خاص طور پہ، میں ان کو یہ ایک بتا سکتا ہوں کہ آپ دو چیزیں اگر کرنا شروع کر دیں،
ایک اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کا 100 بار ورد کرنا شروع کر دیں، اور ایک 100 بار پہلے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سورہ اخلاص میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ساتھ پڑھنی ہے، اور باوضو اول آخر درود شریف 3 بار دونوں کے آپ نے پڑھ لینا، 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار جتنی بار آپ ایزیلی پڑھ سکیں آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ چیزیں 2 پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر ڈپریشن میں ہیں تو بہت جلدی آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی خیال بار بار ذہن میں آ رہا ہے اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، مثلاً آج کل جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دے فال ان لو ود somebody، اور ان کے ذہن سے وہ نکل ہی نہیں رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ ورد کرنا شروع کر دیں 2 چیزوں کا، تو ود ان اے منتھ آپ دیکھیں گے، یہ میری گارنٹیڈ بات ہے کہ ود ان اے منتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ جو ہے بہت حد تک ہٹ جائے گا ان تمام خیالات سے، آپ بالکل جو ہے ریلیکس ہو جائیں گے، فری آف مائنڈ آپ ہو جائیں گے بالکل، آپ جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نگیٹو چیزوں سے اور ان چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جائے گا، بیکاز آپ اپنی الفاظ میں یہ بات مانگ رہے ہیں کہ لا الہ، آپ انکار کر رہے ہیں تمام خداؤں کا، انکلوڈنگ یور نفس اینڈ کرین اینڈ ایوری کائنڈ آف ایول اسپرٹ انکلوڈنگ سیٹن ہمسیلف، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اللہ الصمد، اللہ سے بے نیازی کا بار بار جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو بے نیازی آپ کے اندر بھی آتی جائے گی، یو ول ناٹ کیئر، میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نکال دے گی ان تمام جو آپ کے مائنڈ میں چیزیں ہیں اسے، تو یہ ایک چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، بہرحال ہمارے اندر فالٹ ہوتا ہے، کلام کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، اگر نہیں بات ہو رہی تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں فالٹ موجود ہے، اس فالٹ کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم اس فالٹ کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو ہوپ کہ آپ کو کانسیپٹ آف دا سیلف سمجھ آ گیا ہوگا، concept of the self اور concept of our desires and our thinking، تو وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ان سے نکلنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے ہے۔ تو اگر ہم میں کا مطلب ہی نہیں جان سکتے ہیں تو پھر ہم جانتے کیا ہے؟ اب تک پھر ہم نے جو جس طرح سے وہ کہتا ہے ٹیری گلٹن کہ واز آل ٹاک جسٹ ٹاک اباؤٹ آر ٹاک، کہ ساری بات صرف بات تھی، ہماری بات تک تھی، مینس کہ ہم کیا مینس اگر ہمیں کسی چیز کا مطلب ہی نہیں معلوم، صرف میں جب میں کی بات کرتا ہوں تو میں کا مطلب ہی نہیں جانتا ہوں، تو پھر میں کس طرح سے بڑائی اپنی شو کر سکتا ہوں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں؟ میں تو جانتا ہی نہیں۔ اور یہی چیز جو ہے بڑے بڑے تمام اسکالرز جو ہیں، بڑے فلاسفرز جان گئے، جس کو سوکریٹیز نے کہتے ہیں کہ کہا کہ آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے ڈونٹ نو، میں جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، لوگ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے، تو لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ تو آپ اگر ان چیزوں میں سوچنا شروع کریں گے تو یو ول بی اے ڈفرینٹ پرسن آل ٹوگیدر۔ آپ اپنا سب سے پہلے ایک سٹیپ ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ آپ ہمبل ہو جائیں گے، آپ اپنی بڑائی کو شو کرنا پسند نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ جانتا ہوں، اور وہی چیز جو ہے آپ کی لرننگ کو بہتر بنائے گی، کیونکہ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں، جب آپ کے اندر میں آ جاتی ہے تو پھر آپ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، اور پھر آپ کو کچھ بھی نیا نہیں پتہ لگتا، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہی نہیں لوگوں کی بات۔ تو آپ نے اچھا اب اس میں مزید 2-3 چیزیں جانے سے پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ اس کو اردو میں ڈبنگ کی جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے راہ عشق۔ یونس ایمرے جو ہے صوفی پوئٹ تھے، ان کے اوپر بنایا گیا وہ ڈرامہ، اور وہ ٹرکی نے بنایا ہے، اور اس کی راہ عشق جو ہے اس کی قسطیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک جو ہے قاضی بن کے جاتے ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک بزرگ سے ملتے ہیں جو کہ خانقاہ میں جو ہے وہ اسپریچول ہیڈ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کو یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے، مجھے آپ یہ عہدہ سونپتے ہیں، تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ کہو میں نہیں جانتا، کوئی بھی پوچھے تو تم یہ جواب دو گے میں نہیں جانتا۔ تو اصل میں وہ اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ پاتا، جو یونس ایمرے ہیں وہ اسپرٹ کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا اسپرٹ ہے، اس بات کے مقصد کیا ہے اس کا، کہ میں نہیں جانتا سے مراد کیا ہے۔ تو آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، تو آپ ضرور اس ڈرامے کو دیکھیے، بہت اچھا ڈرامہ ہے یونس ایمرے، راہ عشق۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور ڈرامہ ہے الف، اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت کچھ وہاں پہ بھی پتہ لگے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، آئی ٹرائی ٹو آنسر دوز کویسچنس،
اور انشاءاللہ میں اب اس چینل کو بھی جو ہے وہ میں لے کے چلتا رہوں گا ویڈیوز کو، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو مزید بھی میں انفارمیشن دے سکوں. بہرحال اس کو بھی پروموٹ کیجئے. میں نے یہ فنڈ ریزنگ کے لیے بنایا ہے چینل، تاکہ غریب لوگوں کے اگر کوئی فنڈز آئیں تو غریب لوگوں کی مدد ہو سکے. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے بھی گئے اس چینل کو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی قسمت میں یہ چیزیں جاننا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتا ہوں اور نہ ہوں بڑا آدمی، نہ میں اپنے آپ کو کہوں گا بڑا آدمی. پلیز میں صرف اپنا علم جو میں نے سیکھا لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، کتابیں پڑھ کے، وہ میں آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں. مجھے کوئی بڑا آدمی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بڑا آدمی ہوں اور نہ میں کوئی اسپریچول لیڈر ہوں، نہ مجھے کچھ پتہ ہے. صرف اتنا پتہ ہے جو میں نے جانا، جو میں نے سنا، جو میں نے دیکھا، جو میں نے ایکسپیرینس کیا یا جو میں نے پڑھا، میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرتا ہوں، اور جو میں نے سوچا، غور و فکر کیا. باقی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. تو آپ لوگ جو ہے، میں کا مطلب ہی نہیں جانتا ہوں، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ہاں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان سے آپ کی سوچ، آپ کے تھاٹس ضرور ڈیولپ ہوں گے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو سنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت ساری نئی چیزیں پتہ لگیں گی، جو ہو سکتا ہے آپ نے جس طرف غور نہیں کیا ہو، اب آپ غور کر رہے ہیں. تو آپ لاسٹ بات میں جاتے جاتے بھی کر دوں کہ لوگ جا کے قبروں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. تو آپ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ جو لوگ مرے ہوئے ہیں. مرے ہوئے لوگوں کو تو سلام کیا جائے گا نہیں. جو بندہ ہے ہی نہیں موجود، تو آپ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ تو وہاں پہ کیا ارواح کو سلام کیا جاتا ہے؟ تو یہ بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، جن کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے ایٹ پریزنٹ. میں بھی مرنے کے بعد ہمیں مل جائے. تو بہرحال آپ جو ہے وہ ابھی فی الحال اس چیز کو صرف سوچیں، غور کریں اس چیز پہ کہ میں کا کانسیپٹ اور کانسیپٹ آف دا ڈیزائرس کے ہو آر یو اینڈ واٹ ڈو یو ٹرولی وانٹ. اور آپ اپنی خواہشات سے آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی جو ڈپریشن سے آزادی چاہتے ہیں، تو دو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلا کلمہ اور سورہ اخلاص آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ ڈپریشن سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت جلدی آزاد ہو جائیں گے. یہ آپ خود ایکسپیرینس کریں گے. آزمائش شرط ہے کہ آپ آزما کے دیکھیں. آپ ود ان اے منتھ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس کا کیا رزلٹ ملا ہے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے اور میرے گھر والوں کو. اور اگر کوئی میرے سے کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجیے. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پوائنٹ ایسے ہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، اینڈ آئی ٹرائی ٹو آنسر دوز کویسچنز ایز ویل. تو اللہ حافظ.